घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनते। घर बनते हैं सांस लेने वाली दीवारों से, उन लोगों से जो एक दूसरे का दर्द समझते हैं, और उन छोटी छोटी बातों से जो रिश्तों को जोड़ती रहती हैं। फजल का घर भी कभी ऐसा ही था। सुबह की रोशनी जब आंगन में गिरती तो चाय की महक के साथ बच्चों की हंसी घूमती रहती। रात को दस्तरखान भिजता, पर सिर्फ खाना नहीं होता, वहाँ कहानियाँ होती, दिन भर की थकान का सुकून होता। फजल मेहनत करने वाला आदमी था। उसने अपनी जवानी की हर सांस इस घर की बुनियाद मजबूत करने में लगा दी। उसकी बीवी ने अपनी ख्वाहिशों को समेटकर सिर्फ एक काम किया, इस घर को टूटने नहीं देना, समेट कर रखना। फिर उनके घर में पैदा हुए 4 फूल, 2 बेटे और 2 बेटियां। बचपन में आंगन उनकी दौड़ से गूंजता था। स्कूल के बैग्स, गिरते संभलते कदम, माँ की डांट, बाप की दुआ, ये सब मिलकर एक दुनिया बनती थी। हंसी खुशी से वक्त गुजरता गया। बच्चे बड़े हुए, स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से कामयाबी तक का सफ़र। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब कुछ आसान हो गया। फिर एक दिन वो लम्हा भी आया जब बेटियों की रुखसती हो गई। दीवार पर लटकी तस्वीरों में मुस्कुराहट थी, लेकिन घर के कमरों में एक हल्की सा खालीपन बस गया था। बेटियां जाने के बाद घर सूना सूना हो गया था। फजल रात को अक्सर देर तक बैठकर सोचता, घर को फिर से बसाना है। और फिर उसने फैसला किया, अब घर में नई बहू आएगी। सबसे पहले बड़े बेटे खालिद की शादी हुई। शादी का दिन घर रोशनियों से सजा हुआ, मेहमानों की आवाज़, दुआओं की गूंज। जब कायनात ने पहली बार इस घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसने सिर्फ एक रस्म पूरी नहीं की, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस दहलीज के नाम कर दी। कायनात की आंखों में हया भी थी और एक अजनबी घर को अपनाने का हौसला भी था। पहले दिन ही उसने बड़ों के आगे सर झुकाकर सलाम किए और छोटों के सर पर हाथ रखकर प्यार भरी दुआएं दी। उसकी बात में ऐसा लहजा था जो दिल को सुकून दे देता था। वो सुबह सबसे पहले उठती, आंगन साफ करती, रसोई को महक से भर देती। धीरे धीरे उसने सिर्फ काम नहीं संभाला, उसने रिश्तों की धड़कन भी संभाल ली। फजल की बीवी उसे देखती तो उसकी आंखों में सुकून उतर आता। घर में फिर से आवाज़ आने लगी, बर्तन की हल्की सी झंकार, हंसी की खनके, और सबसे बढ़कर एक नई बेटी की मोहब्बत। 1 साल भी नहीं गुजरा था कि कायनात इस घर की रूह बन चुकी थी। फजल को लगता उसने सिर्फ बहू नहीं, अपनी बेटी वापस पाली है। खालिद के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता, घर का माहौल में नरमी रहती और ज़िंदगी फिर से रवान थी। मगर ज़िंदगी कब एक ही सुर में चलती है। अब बारी थी छोटे बेटे की शादी की। रिश्ते आते रहे, तस्वीरें देखी गई, लोग मिले, लेकिन छोटा बेटा हर बार खामोश हो जाता। एक शाम जब घर में चाय की महक फैल रही थी, उसने धीरे से सबसे कहा, मैं किसी को पसंद करता हूँ। उस लम्हे घर में जो खामोशी उतरी वो आम खामोशी नहीं थी, जैसे हवा ने चलना रोक दिया हो। फजल ने उसे देखा। उसकी बीवी ने दुआ भरी नज़र से सर झुका लिया। मोहब्बत बुरी नहीं होती, लेकिन हर मोहब्बत घर भी नहीं बसाती। फिर भी घर वालों ने कहा, उस लड़की को देखते हैं, अगर इसमें तुम्हारी खुशी है। उन्हें क्या पता था कि एक नया रिश्ता सिर्फ एक नई बहू नहीं लाने वाली थी, वो लाने वाले थे एक ऐसी आग जो धीरे धीरे मोहब्बत को खा जाती है, और उस आग का नाम था जलन। वाहिद ने जिस लड़की का जिक्र किया था उसका नाम था राफिया।
ایک دوپہر فضل اور اس کی بیوی خالد اور کائنات کے ساتھ اس لڑکی کے گھر گئے۔ گھر صاف ستھرا تھا، مہمان نوازی پوری تہذیب کے ساتھ ہوئی تھی۔ جب رافیہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو سب کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ واقعے میں بہت خوبصورت تھی، نازک نقش، نرم لہجہ اور بات کرنے کا انداز بھی محتاط۔ اس نے ہر سوال کا جواب بہت ادب سے دیا، زیادہ نہیں بولی، مگر جتنا بولی اتنا سب کے لیے کافی تھا۔ فضل کی بیوی نے اسے دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی۔ وہ وجہ نہیں سمجھ پائی، بس ایک احساس تھا جیسے روشنی کے پیچھے کوئی سایہ چھپا ہو۔ لیکن واحد کے چہرے پر جو خوشی تھی اس نے سب کو راضی کر دیا، اور کچھ ہی دنوں میں رافیہ اس گھر کی دوسری بہو بن کر آ گئی۔ رافیہ نے دہلیز پر قدم رکھا، رسم دعا ہوئی، سب نے مسکرا کر اس کا سواگت کیا۔ اوپر سے سب ٹھیک تھا، لیکن اندر ہی اندر سب کچھ بدل رہا تھا۔ رافیہ مسکراتی تھی، لیکن اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ وہ گھر والوں کے بیچ رہتی، مگر کبھی گھر والوں کی نہیں بنی تھی۔ اس نے جلدی ہی گھر کا ماحول سمجھ لیا تھا، کون کس کے کتنے قریب ہے، کون کس بات پر کمزور ہے، اور پھر اس نے اپنی خاموش دنیا بنا لی تھی۔ ہر دن دوپہر کے بعد رافیہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتی اور گھنٹوں فون پر اپنی ماں سے بات کرتی۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی، مگر الفاظ بہت تیز۔ وہ کہتی، یہاں سب دکھاوا کرتے ہیں امی، مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، سب مجھے جج کرتے ہیں، کائنات سب کا دل جیت کر ہیروئن بنی ہوئی ہے۔ اس کی ماں بھی اسے بھٹکاتی، تو آگے اپنی جگہ بنا ورنہ دبا دی جائے گی۔ اور دھیرے دھیرے رافیہ نے گھر کو اپنا نہیں، میدان مقابلہ سمجھ کر احتیاط شروع کر دیا۔ کائنات ہر کام پیار سے کرتی تھی۔ وہ رافیہ کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتی تھی، مگر رافیہ کو یہ پیار برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتی۔ کبھی کہتی کائنات مجھے نیچا دکھاتی ہے، کبھی کہتی مجھے گھر کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا، کبھی کھانا الگ بنا لیتی، کبھی مہمانوں کے سامنے خاموش رہ کر اپنی ناراضگی جتاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی آگ تھی جو لفظوں سے نہیں رویے سے جلتی تھی۔ جہاں پہلے ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھا کرتے تھے، اب کرسیاں آہستہ آہستہ دور ہونے لگی تھی۔ جہاں پہلے ہنسی گونجتی تھی، اب لفظوں سے پہلے سوچنا پڑتا تھا کہ کبھی منہ کھولے تو کچھ سوچ کر بولے۔ کائنات نے سمجھنے کی کوشش کی، فضل کی بیوی نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جلن کا بیج بو دیا گیا تھا، اور جلن کبھی سیدھا پھول نہیں دیتی، وہ پہلے رشتوں کی جڑ سکھا دیتی ہے۔ رافیہ گھر کے کام کرتی، لیکن صرف اتنا کہ کوئی انگلی اس پر نہ اٹھائے۔ وہ عزت دیتی، مگر ایسا لگتا کہ وہ دل سے عزت نہیں دیتی ہے۔ وہ ہنستی، مگر سکون کے لیے نہیں، صرف دکھاوے کے لیے۔ اور سب سے زیادہ اسے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کائنات بنا کوشش کے سب کی پسند تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال رہتا، اس گھر میں میری جگہ کہاں ہے؟ اور اس سوال کا جواب اس نے خود بنا لیا تھا، جہاں محبت ہے وہاں جلن پیدا کرو۔ فضل کا گھر اب بھی کھڑا تھا، مگر بنیاد میں ہلکی سی درار آ چکی تھی۔ کسی نے زور سے نہیں، مگر لگاتار دھکا دیا جا رہا تھا۔ اور اکثر گھر تب نہیں ٹوٹتے جب باہر سے حملہ ہو، گھر اکثر تب ٹوٹتے ہیں جب اندر سے محبت کم ہو جائے، عزت کم ہو جائے۔ رافیہ کی خاموشی، جلن اب دھیرے دھیرے شعلوں میں بڑھنے والی تھی، اور سب سے پہلے جس رشتے کو آزمایا جائے گا وہ کائنات کا صبر۔ گھر اکثر ایک دن میں نہیں بدلتا، وہ دھیرے دھیرے بدلتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدلتا ہے، اور ان پیدا ہونے والے غلط فہمیوں رشتوں کو چپکے سے کمزور کر دیتی ہے۔ ایک شام کا واقعہ تھا،
رافیہ نے چائے بنائی۔ واحد کی ماں نے بس اتنا کہا، بیٹا چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تمہارے سسر جی کو شوگر ہے، ایک بار کائنات سے پوچھ لینا کتنی چینی ٹھیک رہتی ہے۔ یہ ایک عام سی بات تھی، نہ تانا تھا نہ برائی، صرف ایک چھوٹا سا مشورہ۔ لیکن رافیہ نے اس بات کو دل پر نہیں ذہن پر لے لیا تھا۔ اس رات اس نے واحد کے سامنے آنسو بہائے۔ الفاظ دھیمے تھے مگر اثر گہرا۔ تمہاری ماں کو میں پسند نہیں، وہ ہر بات میں کائنات کا نام لیتی ہے، مجھے کبھی صحیح نہیں سمجھتی۔ واحد نے پہلے سمجھنے کی کوشش کی، پھر وہ چپ ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس کی خاموشی رافیہ کی جیت بن گئی۔ اگلی بار دسترخوان پر سب بیٹھے تھے۔ فضل نے کہا، روٹی تھوڑی پتلی ہو تو آسان رہتی ہے، بس اتنا ہی۔ مگر کمرے میں واپس جا کر رافیہ نے واحد سے کہا، دیکھا مجھے سب کے سامنے نیچا دکھایا گیا، جیسے میں کچھ کرتی ہی نہیں، مجھے کیا روٹی ڈالنا نہیں آتا۔ اس نے روٹی کی بات کو مرکز بنا دیا اور واحد نے سچ کو یاد رکھنے کے بجائے رافیہ کے درد کو سچ مان لیا۔ کائنات ہر صبح رافیہ کو سلام کرتی، اس کے لیے ناشتہ رکھتی، مگر رافیہ اکثر صرف مسکرا کر نکل جاتی۔ پھر اپنی ماں کو فون کر کر کہتی، یہاں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، سب مجھے الگ رکھتے ہیں۔ گھر والے سمجھتے رہے کہ رافیہ کم بولتی ہے، رافیہ سمجھتی رہی کہ اسے کم سمجھا جاتا ہے۔ دو سچ ایک ہی گھر میں رہتے رہے مگر مل نہ سکے۔ ایک دن مہمان آئے، کائنات نے پیار سے ان مہمانوں کی خدمت کی، سب نے کائنات کی تعریف کی۔ رافیہ نے بھی سب کے سامنے مسکرا کر سر جھکا لیا، مگر رات کو واحد سے کہا، تمہاری بھابھی ہر جگہ ہیروئن بن جاتی ہے، مجھے کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ واحد کے دل میں پہلی بار ایک کھٹک سی پیدا ہوئی، محبت اور مقابلہ دونوں ایک ہی جگہ رہنے لگے۔ رافیہ نے اپنے کمرے کو الگ دنیا بنا لی، کھانے کے وقت دیر سے آنا، گھر کے فیصلوں سے دور رہنا اور پھر کہنا کہ اسے کوئی پوچھتا نہیں۔ وہ جب بھی فون پر ہوتی، گھر کے لمحے شکایت بن جاتے، یہاں کوئی میرا نہیں، میں اکیلی ہوں، مجھے سمجھا نہیں جاتا۔ اکثر لوگ اکیلے تب محسوس کرتے ہیں جب وہ خود دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ فضل کی بیوی سب دیکھتی رہی، وہ نہ کسی کو دکھ دینا چاہتی تھی، نہ گھر کا سکون تباہ ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک دن رافیہ سے نرمی سے کہا، بیٹی اگر کوئی بات ہو تو سیدھا مجھے کہہ دیا کرو۔ رافیہ نے سر ہلا دیا، مگر اس رات پھر وہی ہوا، بات نرمی سے کہی گئی اور درد بن کر واحد تک پہنچی۔ واحد اب زیادہ خاموش رہنے لگا تھا، اس کی نظر پہلے گھر والوں پر ہوتی تھی، اب صرف رافیہ پر رہنے لگی تھی۔ گھر کے فیصلوں میں اس کی دوری محسوس ہونے لگی۔ کائنات نے ایک دن اسے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ واحد نے مسکرا کر کہا، ہاں، کیا برا ہو سکتا ہے؟ مگر جو ٹھیک ہو نہیں ہوتا وہ سب سے پہلے مسکراہٹ میں چھپا جاتا ہے۔ جہاں پہلے ایک ہی دسترخوان پر سکون تھا، اب لفظوں کے بیچ حساب آنے لگے تھے۔ فضل نے محسوس کیا لیکن سمجھ نہیں پایا۔ کائنات نے برداشت کیا لیکن شکایت کبھی نہیں کی۔ اور رافیہ، اس نے محسوس کرنا چھوڑ دیا، اس نے بس ثابت کرنا شروع کر دیا کہ اسے سب سے زیادہ اس گھر میں درد دیا گیا ہے۔ جلن کبھی زور سے نہیں بولتی، وہ دھیرے دھیرے بولتی ہے اور لوگ اسے اپنی آواز سمجھ لیتے ہیں۔ فضل کا گھر اب بھی ایک ساتھ تھا مگر دل الگ الگ دھڑکنے لگے تھے۔ آنے والے دنوں میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو اس گھر کو مجبور کر دے گا سچ کو پہچاننے پر، اور اس دن محبت کا امتحان بھی ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، خالد کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور واحد کی شادی کو 2 سال۔ گھر میں ایک نئی امید کا ذکر رہتا، وارث کا انتظار۔ دونوں بہویں اپنی اپنی جگہ کوشش کر رہی تھی، لیکن رافیہ کے لیے یہ صرف ماں بننے کا سفر نہیں تھا، یہ ایک مقابلہ تھا۔ ایک دن صبح
گھر میں خوشی کی آواز گونجی۔ رافیہ کائنات سے پہلے اس گھر کو وارث دینا چاہتی تھی۔ خوشخبری آئی اور رافیہ نے کچھ دن بعد بیٹے کو جنم دیا۔ فضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے سجدے میں شکر ادا کیا۔ واحد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ رافیہ نے اس لمحے کو صرف رحمت نہیں، اپنی جیت سمجھا تھا۔ گھر کا ہر فرد اس بچے کا خیال رکھتا۔ رافیہ سب کو بچہ گود میں لینے دیتی، لیکن جب کائنات قریب آتی تو اس کی آواز سخت ہو جاتی۔ دور رہو، تمہیں کیا پتہ ماں بننا کیا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ تیر کی طرح تھے۔ کائنات چپ رہتی، مسکرا کر پیچھے ہٹ جاتی۔ اس کی خاموشی میں شکایت نہیں تھی، لیکن وہ بہت صبر والی تھی۔ 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ گھر میں ایک اور خوشخبری آئی۔ کائنات ماں بننے والی تھی۔ اس بار گھر کی دعاؤں میں اس کا نام تھا۔ فضل کی بیوی نے اسے سینے سے لگا لیا، اور جب کائنات نے بیٹا جنم دیا، گھر میں دوبارہ جشن کا ماحول ہو گیا۔ رافیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہی جلن۔ اب لوگ دونوں بچوں کا خیال رکھتے تھے، مگر کائنات کا بیٹا نازک تھا، اس لیے اس پر زیادہ توجہ دی جاتی۔ یہی بات رافیہ کو توڑ رہی تھی۔ رافیہ کے اندر ایک خاموش طوفان ابھر رہا تھا۔ وہ مہمانوں کے سامنے پیار جتاتی، مگر تنہائی میں اپنی ہار گنتی تھی۔ اس نے واحد سے کہنا شروع کیا، سب کو صرف کائنات دکھتی ہے، اس کا بچہ زیادہ پیارا ہے، مجھے اور میرے بچے کو کوئی نہیں سمجھتا۔ لیکن واحد اسے تسلی دیتا۔ رافیہ کو تسلی نہیں، برابری چاہیے تھی، اور اسے برابری بھی نہیں، اسے اس کا عہدہ بڑا چاہیے تھا۔ ایک دوپہر کائنات کا بیٹا سو رہا تھا، گھر میں سکون تھا۔ رافیہ کائنات کے کمرے میں آئی، کچھ لمحے خاموشی سے پالنے کے پاس کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہو۔ اس نے بچے کے پالنے کا پلہ دھیرے سے ہلایا، پھر کمرے سے نکل گئی۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ کائنات بھاگتی ہوئی آئی۔ بچہ گھبرایا ہوا تھا، اس کا چہرہ لال پڑ چکا تھا۔ گھر والے بھی دوڑ کر آئے۔ رافیہ نے سب سے پہلے کہا، شاید کائنات نے دھیان نہیں دیا ہوگا۔ اس لمحے کسی نے کچھ نہیں کہا، مگر فضل کی بیوی نے رافیہ کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے کچھ عجیب سا دیکھا، ایک ٹھنڈی سی سختی۔ اس واقعے کے بعد گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ کائنات اور زیادہ خاموش ہو گئی۔ وہ اب ہر چیز 2 بار چیک کرتی، بچے کو اپنے سے بہت کم دور رکھتی تھی۔ فضل سوچ میں پڑ گیا، ماں کی نیند کم ہونے لگی تھی۔ خالد نے محسوس کیا کہ کائنات کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر وہ کہہ نہیں پا رہی۔ اور رافیہ، وہ ہر دن زیادہ بے چین ہوتی جا رہی تھی۔ جلن جب حد پار کرتی ہے تو انسان دوسروں کو نہیں، خود کو برباد کرتا ہے۔ گھر اب ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ ایک طرف صبر، ایک طرف جلن، ایک طرف محبت اور ایک طرف مقابلہ۔ اور اب وقت آنے والا تھا جب سچ چھپ نہیں پائے گا، جب فیصلہ ہوگا گھر محبت سے بچے گا یا جلن سے ٹوٹے گا۔ ایک دن رافیہ کی جلن اتنی بڑھ گئی کہ اس نے کچھ ایسا کر دیا جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا، گھر میں سب اپنے کام میں مصروف تھے۔ چپکے سے رافیہ نے ایک بوتل اٹھائی اور کائنات کے کمرے کے باہر زمین پر تیل ڈال دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ چاہتی تھی کہ کائنات کو نقصان ہو۔ وہ دھیرے سے بولی، آج دیکھتے ہیں تم کتنی محفوظ ہو کائنات۔ تیل ڈالنے کے بعد وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ فضل کی بیوی سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فضل کی بیوی نے گھر والوں کو آواز دی، سب لوگ ذرا یہاں آئے، مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر جمع ہو گئے۔ اس نے سیدھا رافیہ کی طرف دیکھا۔ رافیہ، تم ابھی کائنات کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی؟ رافیہ گھبرا گئی۔ میں تو بس وہاں سے گزر رہی تھی۔
اس نے کہا، لیکن فضل کی بیوی نے سخت لہجے میں کہا، جھوٹ مت بولو، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں وہاں کائنات کے کمرے کے باہر تیل ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں رافیہ پر ٹک گئی۔ رافیہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً روتی ہوئی سب کے پیر پکڑنے لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، شاید میں ڈپریشن میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ کائنات کے پاس جا کر رو پڑی، کائنات پلیز مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گی، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مجھے ڈپریشن ہے، تم جانتی ہو۔ کائنات خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ گھر والوں نے سوچا شاید واقعی اسے وہ سٹریس اور جلن کی وجہ سے ایسے کر بیٹھی ہوگی۔ بڑے بزرگ نے کہا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اگر تم دوبارہ ایسا کچھ کیا تو پھر معافی نہیں، سزا ہی ملے گی۔ رافیہ کو ایک آخری موقع دیا گیا، لیکن اس کی جلن کا کوئی علاج نہیں تھا۔ صبح سب لوگ بریک فاسٹ ٹیبل پر بیٹھے تھے، تبھی رافیہ چپکے سے اٹھ کر کائنات کے کمرے کی طرف چل گئی۔ کمرے میں کائنات کا چھوٹا سا بیٹا پالنے میں سو رہا تھا۔ رافیہ نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک بوتل نکالی اور پالنے کے آس پاس گھاسلیٹ چھڑک دی۔ اس کی آنکھوں میں گہری نفرت تھی، آج سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے ماچس جلائی اور پالنے کے پاس آگ لگا دی۔ کچھ ہی سیکنڈز میں دھواں اٹھنے لگا۔ بچہ دم گھٹنے کی وجہ سے زور زور سے رونے لگا۔ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے سب لوگ نے روتی ہوئی آواز سنی۔ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ فضل نے گھبرا کر کہا۔ تبھی کسی نے دھواں دیکھا، آگ! کائنات نے دیکھا اور کمرے کے باہر دوڑ پڑی۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف دوڑے۔ کائنات نے جیسے ہی یہ دیکھا وہ بنا سوچے آگ میں کود گئی۔ اس نے پالنے کو پکڑا اور اپنے بچے کو باہر نکال لیا۔ اس کے ہاتھ اور پیر تھوڑے سے جل گئے تھے، لیکن اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے، یہ آگ اچانک پالنے کے پاس کیسے لگ سکتی ہے؟ واحد نے غصے اور حیرانی میں کہا۔ تب کائنات نے گہری سانس لی اور کہا، ابھی سچ کا پتہ چل جائے گا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس کمرے میں ایک چھوٹا سا کیمرہ لگایا تھا، جو کچھ بھی ہوا ہے سب ریکارڈ ہو گیا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی رافیہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ویڈیو دیکھی گئی اور جیسے ہی ریکارڈنگ چلی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اسکرین پر صاف صاف رافیہ نظر آ رہی تھی، گھاسلیٹ چھڑکتی ہوئی اور پھر آگ لگاتی ہوئی۔ گھر میں سے گہرا سناٹا چھا گیا۔ واحد کی آنکھوں میں درد اور غصہ دونوں تھا۔ وہ دھیرے سے بولا، رافیہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ رافیہ رو پڑی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن واحد نے سختی سے کہا، غلطی؟ تم ایک معصوم بچے کی جان لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آواز بھر گئی۔ یہ تمہارے لیے دوسرا موقع تھا رافیہ، لیکن تم کبھی نہیں سدھرنے والی۔ پھر اس نے صاف صاف الفاظ میں کہا، اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ رافیہ چیخ کر بولی، تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو؟ واحد نے کہا، ہاں، اور اگر تم نے گھر والوں پر کوئی جھوٹا الزام لگایا تو یہ ریکارڈنگ سب کو دکھا دی جائے گی۔ رافیہ کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ وہ سب کو بد دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد واحد نے رافیہ سے طلاق لے لی۔ گھر میں امن تو آ گیا تھا، لیکن چین نہیں۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو بڑھ جاتے ہیں، لیکن ان کے نشان ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ واحد خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں درد اتر جاتا، لیکن ایک شخص تھا جو سب کا سہارا بنا ہوا تھا، کائنات۔ وہ صرف اپنے بیٹے کا ہی نہیں بلکہ واحد کے بیٹے کا بھی ایک ماں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ ایک دن کائنات نے واحد سے کہا، آپ اپنی زندگی کو یوں اکیلا مت گزاریے۔ واحد نے تھک کر کہا، اب میری زندگی میں خوشیاں کہاں ہیں؟ کائنات مسکرائی، میری ایک چھوٹی بہن ہے، گھر میں اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ واحد حیران رہ گیا، اگر آپ راضی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی بن کر اس گھر میں آئے۔
واحد کچھ دیر خاموش رہا۔ کائنات نے کہا، وہ بالکل میری طرح سلجھی ہوئی، سمجھدار اور خوبصورت لڑکی ہے، اور اس سے کوئی اعتراض نہیں کہ آپ ایک بچے کے باپ ہیں۔ کچھ دنوں بعد جب کائنات کی بہن سے بات ہوئی، اس نے مسکرا کر کہا، اگر اس گھر میں آ کر میں ایک بچے کو ماں کا پیار دے سکتی ہوں تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ کچھ ہی مہینوں بعد واحد اور کائنات کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ اس بار گھر میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی۔ بچے گھر میں ہنسنے لگے۔ واحد کے چہرے پر بھی وہ مسکراہٹ واپس آ گئی جو کہیں کھو گئی تھی، اور کائنات دور کھڑی یہ سب دیکھ کر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اس بار کسی کی بری نظر نہ لگے۔ کبھی کبھی زندگی میں جلن اور نفرت رشتے توڑ دیتی ہے، لیکن سمجھ، محبت اور سمجھداری ان رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیتی ہے، اور اس گھر نے آخرکار سکون اور خوشیوں کا نیا سفر شروع کر دیا تھا، بنا کسی کے جلن کے۔